Assalamu alaikum everyone. This is Azak Rashid gives you an enthralling welcome into another video session from St. Gregory's High School of grade 10th, and the topic that we've opted to talk about today is dignity of work. But before commencing it, I would like to start it by the name of Allah subhanahu wa ta'ala who had created everything. And for that I would like to ask Aisha Suhail for the genius work of recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. Thank you so much, Jazakallah Aisha Suhail. You warmed our hearts by the pious verses of the most pious book have ever been sent into the premises of the world. Thank you, Jazakallah. Now, I would like to start this session finally. The topic that we've opted to talk about today is dignity of work. In this chapter, we are going to talk about obviously the dignity of the work. कि काम की अजमत क्या होती है? What's the greatness which lies in the work? So this is a very good bit chapter to tell you about the importance of work, because there are a lot of women and men, I know them, that they do not like to work. I know a lot of women who don't like to work for their home, and there are a lot of men who don't want to go outside for the work. Like they always love to sit idle, and then they don't want to do anything. वो बेकार बैठना पसंद करते हैं, उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता. And they are supposed to be one of the waste of time for many people and waste of resources. I would say ऐसे लोग जो हैं वो मुआशरे के लिए एक जहर की तरह होते हैं. कंसिडर इट कि हम सभी काम करना छोड़ दें तो दुनिया तो रुक जाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे के काम से ही चल रहे हैं. अगर आपको कोई काम है किसी जगह से, आप मिसाल के तौर पर रिपेयरिंग के लिए कोई चीज़ देते हैं और उसको आपको मिलने में ताख़ीर हो जाए, या आप अपने कपड़े को सिलने के लिए देते हैं किसी को और वहाँ ताख़ीर हो जाए, तो आपको गुस्सा आता है. ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई काम है हमारे पास जिसको करने के लिए जो है हम शख्स ढूंढ रहे होते हैं, या हम खुद उसको करते हैं. अगर हम उस काम को ना करें तो सोचें कितना हो जाएगा. अगर इसी तरीके से दुनिया का हर शख्स जो अपनी जिम्मेदारी या अपने काम को ना सर अंजाम दे अच्छी तरह से, तो ये मुआशरा चल ही नहीं सकता. तो इस चीज को, इसकी ग्रेटनेस को, व्हाट इज द ग्रेटनेस दैट लाइज इन द वर्क, ये समझाने के लिए चैप्टर ऐड किया गया, व्हिच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई वुड से चैप्टर ऑफ द बुक. एंड this is one of the finest story that we are going to read about this. इसमें हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मिलेगा, दौरे जदीद का एस्पेक्ट भी मिलेगा, हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज को भी हम देखेंगे, और फिर हम जनरल स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे कि हमारा क्राइटेरिया क्या क्या है, आज हम काम किसे समझते हैं किसे नहीं. Because in this world, in this new or modern period of time, what I have observed that a lot of people are work shy. Work shy means those people who avoid to work are known as work shy. तो अक्सर लोग आपको और हमें मिलेंगे इस तरह के, जो कि काम करना पसंद नहीं करते हैं. वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो वो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, गेमिंग करते हैं, और फिर उसके बाद वो 9 to 5 जॉब करके आ जाते हैं, या इवन एक्सटेंडेड टाइम पे तो बैठते हैं लेकिन काम पूरा नहीं करते. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जाते वक्त पे हैं और वक्त पे अपना काम खत्म करके आ जाते हैं. सो लाइक यू व्हेन यू कम इन द प्रोफेशनल लाइफ, आपको समझ आएगा कि दुनिया इस तरह के लोगों से भरी पड़ी है. खैर, so there is a story about Akhtar, and Akhtar is a school student, and here we are going to start the story. Akhtar came late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. To feel cross means to feel angry. Feeling cross का मतलब क्या होता है? नाराज होना, खफा होना. So एक दिन अख्तर स्कूल से घर आया और वो बहुत उदास था. And he looked untidy. वो बड़ा untidy. Tidy मतलब होता है साफ सुथरा. Untidy मतलब गंदा लग रहा था देखने में वो. उसके कपड़े गंदे थे, हालत उसकी सी गंदी लग रही थी. When mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him. So as the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Nath, came to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. Even Akhtar was not cross anymore. आपको पता है कि ऐसा होता है कि आप मिसाल के तौर पे तनीशा जमील और आयशा सुहेल की लड़ाई हो जाती है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये दोनों घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों घर पहुंचेंगे उदास उदास से, और अगर कोई पूछेगा भी तो बेटा क्या हुआ, नहीं अम्मी कुछ नहीं हुआ,
تنیشا سے پوچھے گا نہیں نہیں کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن آپ اداس ہوتے ہیں. لیکن کچھ دیر بعد جب آپ فریش ہوتے ہیں, نماز ادا کر لیتے ہیں اور کھانے پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ تھوڑے سے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو بالکل ایسی اختر کے ساتھ ہوا تھا, وہ گندا سے گھر پہنچا, امی نے ریزن پوچھا, نہیں بتایا انہوں نے. تو پھر وہ دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھے, کھانا کھا رہے تھے, تو ان کے انکل آئے, ان کے فیوریٹ انکل آئے, اور جن کا نام تھا مسٹر عنایت, جو کہ اس کہانی میں بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں نے جب انہیں پایا اپنے گھر میں تو بہت خوش ہوئے, کیونکہ جو مسٹر عنایت تھے, عنایت صاحب, یہ دنیا کے مختلف ممالک گھوم کر آ چکے تھے, اور یہ اکثر جو ہے وہ کیا بتاتے تھے, بچوں کو نئی نئی باتیں بتاتے تھے دنیا کے حوالے سے نا. اچھا, اب وہ بھی اداس نہیں تھا, اب سب کچھ نارمل تھا. تو اختر کی جو بہن ہے یہاں پہ رخسانہ, اس کا بہت تھوڑا سا کردار ہے, لیکن اختر کی بہن رخسانہ جو ہے وہ انکل کو بتا دیتی ہے جب وہ آج گھر آیا تھا اختر, تو اس کی صورتحال کیا تھی. After 6, Roxana told Uncle Inayat that he had come home unhappy. Uncle Inayat looked at him and asked him what had happened. He said, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. The teacher made me dust the cupboard and the desks. اچھا یہاں دیکھیے گا, اختر کی بہن رخسانہ بتاتی ہے انکل کو کہ جب آج وہ گھر آیا تھا تو وہ بہت زیادہ انہیپی لگ رہا تھا. تو انکل پوچھتے ہیں اس سے, بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو وہ کہتا ہے, انکل we are having the social service work. وہ کیا بتاتا ہے, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. The teacher made me dust the cupboard. And this is cupboard, we call it cupboard. It's cupboard. I'm repeating it, cupboard. So ہوا کیا, انکل نے بتایا کہ بھائی, انکل کو اس نے بتایا کہ آج کل ہمارے جو اسکول ہے اس میں سوشل سروس کا ویک منایا جا رہا ہے, منتھ منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ہمیں سرونٹس اور گارڈنر یعنی کہ نوکروں جیسا کام کرنا پڑتا ہے. جیسے وہ ہوتا ہے نا مالی, باغبان جسے کہا جاتا ہے, باغ کا خیال رکھنے والا, اس کی طرح یا تو ہمیں نوکروں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ آگے کیا بتاتا ہے, the teacher made me dust the cupboard and the desk. ٹھیک ہے, تو ٹیچر نے مجھ سے کپ بورڈ ڈیسک صاف کروائے. انکل, is it work that makes you cross? کیا یہ وہ چیز ہے جس سے تم ناراض ہوئے کیونکہ تمہیں کپ بورڈ اور ڈیسک کو صاف کرنا پڑا؟ اختر, should I not be cross if I'm made to work like servants? اختر کہتا ہے, کیا مجھے خفا نہیں ہونا چاہیے کہ جبکہ مجھے نوکروں جیسا کام کرنا پڑے؟ تو انکل کہتے ہیں, did your teacher do anything himself? کیا آپ کے ٹیچر نے بھی خود کچھ کیا؟ تو اختر کہتا ہے, oh yeah, yes. After we had taken out the desks and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. وہ کہتا ہے, ہاں جناب بالکل. جب ہم میز اور کرسیاں نکال چکے تھے تو ٹیچر نے کیا کیا, ٹیچر نے کمرے میں جھاڑو لگایا اور کوڑا دان یعنی جو ڈسٹ بن ہوتا ہے اسے خالی کیا. اور ہیڈ ماسٹر نے, جو ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں, انہوں نے تو بیتھ روم صاف کیا. بیتھ روم صاف نہ صرف باتھ روم صاف کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں بڑا دیکھ کر بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشیم فیل ہوا, بہت زیادہ ہمیں اشیم فیل کا مطلب ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ برا لگا کہ ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو کے وہ باتھ روم صاف کر رہے ہیں. تو انکل, is it a matter of shame to clean what we ourselves make dirty? تو انکل پوچھتے ہیں, کیا وہ چیزیں وہ جو ہم خود ہی گندی کرتے ہیں ان کی صفائی میں ہمیں کوئی شرم محسوس کرنی چاہیے, کوئی قباحت محسوس کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات پہ کوئی شیم ہونی چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے, ظاہر سی بات ہے, مثال کے طور پہ آپ اور ہم جو ہے چلتے ہوئے, کل ہی میں گیا تھا کسی جگہ پہ, تو اکثر لوگ جو ہے وہ گاڑی روک کر مین روڈ پر جو ہے وہ کھا رہے تھے چیزیں. تو پڑھے لکھے لوگ جو کہ ظاہر سی بات ہے مہنگی مہنگی گاڑیوں میں آئے ہوئے تھے, I'm not talking about those illiterate people کہ جو پھینک دیتے ہیں چیزیں, ایئر کنڈیشن والی گاڑیوں میں مہنگے مہنگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آئس کریمس کھائیں, کوئی کچھ کھا رہا تھا, کھا کر وہ دروازہ کھولتے اور وہیں پہ اپنے دروازے سے نیچے وہ چیزیں پھینکتے, اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے اور چلے جاتے. So I observed that and I have said that these are literate people. If they are doing, what about the illiterate people? How would they react? پڑھے لکھے لوگ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اگر پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ ان پڑھ لوگوں سے کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ Think about it. And I have repeated multiple times in my lecture that education does not only mean getting certificates, but it teaches us what to do, what's right, what's wrong, and how to do it like that. That's what the teaching is all about. That's what the main purpose of education is all about, to educate ourselves, not to give us degrees. Okay? تو وہ ظاہر سی بات ہے, یہ بات صحیح تھی کہ بھائی جو چیز ہم خراب کرتے ہیں اسے صاف کرنے میں کیا قباحت ہے. اب میں نے اگر کچھ کچرا کیا تو مجھے اگر کہا جائے کہ صاف کرو تو میں کہوں گا یار صرف میں نے تھوڑی یہاں پھینکا, بہت سارے لوگوں نے پھینکا ہے, میں کیوں صاف کروں؟ یہ اعتراض ہمیں بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے.
لیکن that the people like us have done that. If none of us would have would started, initiated, how would it be removed? اگر ہم میں سے کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا, آغاز نہیں کرے گا, پہلا قدم نہیں بڑھائے گا, تو یہ چیز کیسے ختم ہوگی؟ there's a poetry about this, like ظلمت شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یعنی ہم سب اعتراض کرتے رہیں, کرٹیسائز کرتے رہیں, ٹھیک ہے, شکوہ کرتے رہیں, اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم سب اپنے حصے کی کوشش کریں. ہم سب اپنے اپنے حصے کی کوشش کریں گے تو یہ معاشرہ بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے. لیکن ہم سب کیا کرتے ہیں, we try to turn our work, we try to give our work, the burdenize our work with someone else. ہم چاہتے ہیں that someone else would do our work, کوئی اور ہمارا کام کرے, ہم خود اپنا کام نہیں کرنا چاہتے, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں. تو اختر کیا جواب میں کہتا ہے, but think of a gentleman cleaning a bathroom, shouldn't the sweeper do it? تو وہ کہتا ہے لیکن سوچیں کہ اتنا شریف و پڑھا لکھا آدمی, اتنا نوبل آدمی باتھ روم صاف کر رہا ہے, کتنا عجیب لگتا ہے, تو یہ کام سویپر کو کرنا چاہیے. اختر کا کہنا تھا, انکل is that sweeper not a human being? کیا سویپر ہیومن بینگ نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہم کلاسیفیکیشن صرف کسی کی تعلیم کی بنا پہ کرتے ہیں کہ اگر تعلیم یافتہ ہے تو وہ پڑھا رہا ہے, ٹیچر ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے, اور کوئی اگر سویپر ہے تو اس کی عزت نہیں کریں گے؟ I always prefer to say salam to all those sweepers, all those guards at school, because they all are human beings like us. And being a teacher, I had taught you that in profession, that a teacher has an awe and respect for human beings rather than calling the literate people. یعنی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ انسانیت کا احترام اور عزت کرتا ہے, پڑھے لکھے اور ان پڑھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اختر کیا کہتا ہے, quietly, yes he is. انکل کہتا ہے the sweeper not even being, کیا وہ ہماری طرح کا انسان نہیں ہے صفائی کرنے والا؟ تو آہستہ سے کہتا ہے yes he is. are not our servants human beings like us? کیا ہمارے جو سرونٹس ہیں, ہمارے جو خادم ہوتے ہیں, خدمت گزار ہوتے ہیں, وہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں؟ I should say they are. وہ کیا کہتا ہے, I should say they are. ہاں بالکل ہیں وہ. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, I should say they are. تو اس کے بعد دیکھیں کیا ہے اسٹوڈنٹس, تو آگے وہ کہتے ہیں, کون, انکل عنایت کہتے ہیں, then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do ourselves what we ask them to do for us. لہٰذا ہمیں ہر وہ کام جو ہم دوسروں سے کہتے ہیں کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے خود ہی تیار رہنا چاہیے. then we should treat them as we treat ourselves. دیکھیں پھر ہمیں ان کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ایذا پہنچے, دکھ پہنچے, تکلیف ہو, تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ رکھیں. ٹھیک ہے, be ready to do ourselves what we ask them to do for us. اور ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں, جیسے ہمارے سرونٹس وغیرہ ہیں. It looks so odd, لیکن کتنا عجیب لگتا ہے. کس نے کہا, اختر نے کہا. انکل کہتے ہیں yes perhaps it does, but this is because we've forgotten the noble example of our holy prophet, peace be upon him. ہاں یہ بڑا, وہ انکل کہتے ہیں, وہ کہتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے. تو انکل جو ہے طنزی انداز میں کہتے ہیں, ہاں ٹھیک کہتے ہو تم, مگر یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مثال ہے, اسے ہم بھول بیٹھے ہیں. تو وہ پھر آگے واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں he would never ask anyone to do anything which he himself would not do. انہوں نے کبھی بھی دوسرے سے کچھ ایسا کام کرنے کو نہیں کہا جو وہ خود کر سکتے تھے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ he would never ask anyone to do anything which himself would not do. جو خود کر سکتے تھے, کبھی بھی انہوں نے وہ کام دوسروں کو کرنے کو نہیں کہا. اور آگے بتایا جا رہا ہے کون ہے, تاجدار حرم ہیں, دو کائنات کے سردار ہیں, اور ان کے لیے تو پوری دنیا بات, مطلب ان کے سامنے تو پوری دنیا بچھی نا, تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے, نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان کیا, فرشتے حاضر ہو جاتے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, آگے سنیے گا. Love doing work for himself and for others with his own hands. وہ اپنے دست مبارک سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے کام کرنا بھی کیا سمجھتے تھے, باعث فخر سمجھتے تھے, انہیں بہت پسند تھا. He repaired his shoes, mended and washed his clothes and swept his room. اپنے کمرے میں جھاڑو لگانا ہو, اپنے جوتوں میں پیوند کاری کرنا ہو, یا اپنے کپڑوں کو کیا کرنا ہو, دھلائی کرنا ہو, سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. When the mosque at Medina was being built, he carried modern building material. اچھا, سب سے کمتر کاموں میں سے ہمارے ایک کام سمجھا جاتا ہے یہ جو کنسٹرکشن کا ہوتا ہے. ایک تو بڑا بھاری اور مشکل کام ہوتا ہے, محنت کش جفا کش کام ہوتا ہے,
اور ساتھ ہی ساتھ اسے ذرا حقیر کام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ پھر مستری اور مزدور ہمارے ہیں، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، بن جاتا ہے. لیکن کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو خود انہوں نے کیا کیا، جو بلڈنگ مٹیریل تھا، تعمیراتی سامان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو خود کیری کیا. ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ، اس میں مڈ بھی تھا. مڈ سمجھتے ہیں نا، وہ جو گارا بنایا جاتا ہے مٹی اور پانی سے. ٹھیک ہے. During the Battle of the Khandaq, he joined his companions in digging the trench outside Medina. کیا بتایا گیا، جب خندق، آپ غزوہ خندق ہو رہی تھی، غزوہ پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہوئے. تو جو غزوہ خندق تھا، اس غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے he joined his companions in digging the trench outside Medina. وہ جو خندق کھود رہے تھے، ٹرنچ کھود رہے تھے، ٹرنچ مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، اس خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ کرام، کمپینین کا مطلب کیا ہے، اصحابہ کرام کا ساتھ دیا. کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے فرشتے بھی غلام ہو سکتے ہیں، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے کیا بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا. اور فرشتے اور اللہ ان پر کیا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. تو ہمیں بھی درود بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص بلڈنگ مٹیریل کیا کر رہا ہے، کیری کر رہا ہے. اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص اپنے شوز ریپیئر کر رہا ہے. اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص اپنے کمرے میں جھاڑو لگا رہا ہے، اپنے کپڑوں کو خود دھو رہا ہے. تو سوچیں آپ دیٹ how many of us do that, even including myself that I do not do that all of these works. Because دیکھیں کچھ جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے نہیں رہی ہیں، جیسے جوتوں کی ریپیئرنگ وغیرہ ہے یا کپڑوں کی ریپیئرنگ ہے، it's something a skill now. تو ہر کوئی نہیں کرتا، ورنہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی کپڑے کا دوسرا ٹکڑا لے کر جو ہے وہ کیا کر لیا جاتا تھا، اس کو سی لیا جاتا تھا اور وہ اس طریقے سے پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے جاتے تھے. لیکن اب یہ ٹرینڈ نہیں ہے، اب تو بلکہ یہ فیشن بن گیا ہے. یہ جو ٹون شرٹس ہوتی ہیں یا ٹون جینز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں بلکہ. اچھا خیر، یہ ساری بات ہو گئی. اب رخسانہ کہتی ہے his companions not like him uncle. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے بتا دی، کیا ان کے صحابہ کرام ان کی طرح نہیں تھے؟ یعنی کیا ان کے سوال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے صحابہ کرام بھی ان کی طرح تھے. You're right, Ruxana. Hazrat Abu Bakr not only did his own work, but also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to work for. کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتی ہے رخسانہ، تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے لیے پانی لے کر آتے تھے، یعنی باہر سے، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جو طرز زندگی ہوا کرتا تھا، اس میں پانی باہر سے لا کر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، بڑے بڑے برتنوں میں، مشکیزوں میں، بوٹلز میں. تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب اصحابہ میں سے ایک ہیں، اور پہلے خلفۂ راشدین میں سے پہلے خلیفہ اسلام بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو حضرت ابو بکر صدیق کون، اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والے، جن کے لیے نا آپ نے سنا ہوگا وہ والا واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے سامان جمع کیا جا رہا ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تو نیکی میں مات دے دوں گا. دیکھیں کتنا اچھا زمانہ تھا، نیکیوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہوئے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ جاتے ہیں. تو پھر اینڈ میں سب سے حضرت عثمان غنی کیونکہ امیر تھے تو وہ بہت ساری اونٹیں اور بہت سارا سامان اونٹوں پہ لاد کر لاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق لے آتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. تو جب یہ بات عرش تک پہنچتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جیت سکتا نیکی میں، وہ بات تسلیم کر لیتے ہیں. تو پھر یہ بات جب عرش تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحی اوپر سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی پوچھئے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تو ابو بکر سے راضی ہوں، کیا وہ مجھ سے راضی ہیں؟ مطلب ایک اللہ، ایک خالق اپنے تخلیق سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ مجھ سے راضی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اسی بات پہ علامہ اقبال نے وہ شعر کہا ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی تیری رضا کیا ہے کہ میں تو تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. یہ ہوتا ہے ایک مومن کی معراج ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی تناظر میں آپ نے شعر تو سنا ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. his companions not like him. تو وہ بتاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نہ صرف اپنے لیے پانی لے کر آتے تھے بلکہ دور دراز سے بیواؤں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، وہ جو بہت کمزور ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے اور جو کسی کے لیے کام نہیں کر پاتے تھے یا ان کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے بھی کیا کرتے تھے، یہ لے کر آیا کرتے تھے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. Then Hazrat Omar once carried on his shoulder the large sack of flour for a needy family.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس دنیا کے سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں، جن کی جو ریاست ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی تھی، وہ کیا کر رہے ہیں اتنے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں امیر ہو کر، امیر کا مطلب سمجھتے ہیں خلافت ہوتی ہے اسلام میں، جو طرز نظام ہے، طرز سیاست ہے، وہ خلافت ہے، اور اس خلافت کا جو ہیڈ ہوتا ہے یعنی جو سب سے بڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ صرف پاکستان کے ہیڈ، جتنے مسلمان دنیا میں، افغانستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، شام ہو، عرب امارات جتنے ہیں، سعودی عرب ہے، اور جتنے بھی ممالک دنیا میں 44-45 ان سب کا ایک ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا ہیڈ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے کاندھے پہ آٹے کا بورا رکھ کر لے کر جا رہا ہے، اور اس کا واقعہ اس طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گشت میں نکلے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے حضرت خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں سنا تھا نا، پڑھا تھا ابھی ہم نے کالف ہارون الرشید میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھیس بدل کر رات میں جایا کرتے تھے گشت کرنے کے لیے، تاکہ وہ جان سکیں اور سمجھ سکیں لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کو. تو وہ جاتے ہیں تو ایسی ان کی خیمے کے اندر نظر پڑتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک آگ جل رہی ہے، آگ کے اوپر ایک برتن رکھا ہے، برتن کے اندر پتھر ہیں اور پانی ابل رہا ہے، سامنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور ماں کیا کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ پک نہیں رہے اور یہ بچے سو بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، اور یہ کمبخت یہ پتھر پکیں گی بھی کیسے، ظاہر سی بات ہے. تو وہ پھر وہ کیا کہتی ہے کہ وہ برا بھلا کہتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی خلافت میں ان کا یہ حال ہوا، تو وہ برا بھلا کہتی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی یہ بات سنتے ہیں، وہ فوراً کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہوئے واپس آتے ہیں، اور آ کر جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ جو ضروری اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، دال چاول جو ہے یا آٹا وغیرہ، وہ سب لیتے ہیں کاندھے پہ اور جانے لگتے ہیں. تو ان کا ایک خادم ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ اے ابو بکر، یہ وہی واقعہ ہے، اے ابو بکر آپ جو ہے یہ بورا کیوں اٹھا رہے ہیں، کسی خادم سے کہیں، مجھ سے کہیں، میں لے جاؤں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم آخرت میں کیا میرا بوجھ اٹھا لو گے. کہتے ہیں نہیں، آخرت میں سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا. تو کہتے ہیں عمر کو یہاں اپنا بوجھ اٹھانے دو. وہ یہ کہہ کر کیا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور واقعہ بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں دردناک ہے. تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست کے کون ہیں، امیر ہیں، خلیفہ ہیں، سب سے بڑے ہیں، اور ان کی دہشت سے لوگ کانپتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، پھونکے مار مار کے، چولہا بجھ جاتا ہے تو پھونکے مار مار کے اس چولہے کو جلاتے ہیں، جب تک وہ کیا کہتے ہیں، وہ چاول بینتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک وہ کھچڑی بن رہی ہوتی ہے، کھانا بن رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو، جیسے چھوٹے بچوں کو کاندھے پہ اپنے بٹھا کر، جیسے بکری نہیں چلتی ویسے ہی چل چل کے بچوں کو کیا کرتے ہیں، وہ پھراتے ہیں، گھماتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، تاکہ بچوں کا دل بہلے. اور پھر جب بچے کھانا وانا کھا لیتے ہیں تو پھر وہ جا کر اس خاتون سے پوچھتے ہیں کیا اب تو نے عمر کو معاف کر دیا. کہتے نہیں نہیں نہیں، تو اتنی ہمدردی کیوں جتا رہا ہے، میں تو اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میں ہی عمر ہوں اور میں ہی تیرا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے بھی سر پہ بہت پریشانیاں ہیں، مجھے بھی نیند آتی ہے، میں بھی انسان ہوں، اور مجھے بہت سارے معاملات دیکھنا پڑتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی ریاست ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ نہر فرات پہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا جواب دے بھی میں ہوں. اور ہمارے آج کل کے سیاستدان آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ہمیں اون کرتے ہیں اور وہ ہماری کتنی پرواہ اور خیال کرتے ہیں. تو یہی فرق ہے ایک اسلامی طرز نظام میں اور اس جمہوریت میں. خیر، تو اس کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. حضرت علی آگے کیا بتایا جا رہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جسے شیر خدا کہا گیا، اللہ نے اپنا شیر کہا ہے. حضرت علی لیبرڈ ان the garden of a Jew، ایک یہودی کے باغ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کام کیا، and gave away his wages in charity، اور انہوں نے اپنی جتنی ویجز تھیں، ویج کا مطلب ہوتا ہے جو ان کی دہاڑی تھی ایک دن کی. مثال کے طور پہ اگر میں کہیں جا کر کسی کے گارڈن میں کام کرتا ہوں اور گارڈن میں جو اگی ہوئی گھاس ہے، بڑی ہوئی گھاس ہے، اس کو کاٹوں گا یا جو بھی کام ہے وہاں پہ کروں گا، کرنے کے بعد مجھے شام کے بجے دہاڑی ملے گی. وہ دہاڑی انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، چیریٹی کر دیا. اب آپ دیکھیں حضرت ان کا ظرف یہ دیکھیں کہ جب مطلب ایک کھجور کھا کے انہوں نے روزہ رکھا، افطاری کے وقت میں جب دسترخوان لگایا، سوالی آیا تو سارا دسترخوان اٹھا کے دے دیا، اور ایک نہیں، 3 دن تک. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے بھیجے تھے ان کو آزمانے کے لیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ان کے لیے جو ہے اللہ اور اللہ کی رضا ہی سب کچھ. اور یہ ان لوگوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ مطلب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہی اللہ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود بھی وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف فرما. اور آج ہم چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں. خیر،
آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ حضرت فاطمہ fetched water, ground corn and swept the house. آج کل کی لڑکیوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. کون؟ خاتون جنت، یعنی جنت میں جتنی بھی خواتین ہوں گی فرام اے ٹو زی، ان کی سردار کون ہوں گی؟ فاطمہ، حضرت فاطمہ تو زہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی. ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا وہ کیا کرتی تھیں اس زمانے کے حساب سے جو کام تھا، اتنی دور سے پانی لانا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی خادم رکھوا سکتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کئی خادم رکھوا سکتے تھے، لیکن انہیں پتا ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ گھر گرہستی جو ہے وہ لڑکی کی ذمہ داری ہے، اور باہر سے جو معیشت کا خیال کرنا ہے وہ کس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے؟ وہ مردوں کی رکھی ہے. تو وہ خود جاتی تھیں، پانی لے کر آتی تھیں. اس زمانے میں آٹا جو ہے ویسے نہیں ملتا تھا جیسے آج آپ کو اور ہمیں بوریوں کے اندر ملتا ہے. تو وہ چکی خود پیستی تھیں، گندم آتا تھا اس میں چکی خود پیستی تھیں. کتنا مشکل کام ہے یہ. اور پھر گھر میں جھاڑو لگانا، کیونکہ آج کل جو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر باہر ٹرینڈ یہی ہے کہ زیادہ تر گھروں میں ماسیاں آتی ہیں جھاڑو لگانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک حقیر کام سمجھا جاتا ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، حضرت فاطمہ زہرا نے یہ کام کیا. تو کیوں ہمیں اس کام میں قباحت ہے؟ ٹھیک ہے اگر آپ اپنی آسانی کے لیے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی یہ کرنا پڑے تو آپ کو قباحت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بات ہو گئی کن کی؟ خلفائے راشدین کی، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی. ٹھیک ہے، ان سب کے بارے میں، اور آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آگے دیکھیں کچھ خلیفہ بعد میں بھی گزرے اسلام کے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. خلیف عمر بن عبد العزیز refused to hire a servant. میں نے آپ کو بتایا خلیفہ کیا ہوتا ہے. خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے ہاں ایک نوکرانی رکھنے سے انکار کر دیا تھا اپنی بیوی کے لیے. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود سارا کام کریں. دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، ماں باپ دونوں جاب پہ چلے جاتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ ماسی پال رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ بچے ماں باپ سے زیادہ ماسی سے محبت کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، پھر وہ مامتا نہیں ہے. ہمارے آج کل مامتا کے لیے ڈالڈا ہے، اور مطلب جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، یا جہاں ڈالڈا وہاں مامتا، یہ چکر ہے. تو ماں یہی سمجھنے لگی ہیں کہ ڈالڈا گھر میں لے آئیں تو بچوں کو ممتا مل جائے گی. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر یہ خاتون اپنے گھر والوں کی خدمت کرے گی، اپنے بچوں اور ہسبینڈ کا خیال رکھے گی، تو آپس میں محبت بڑھے گی، اور وہ جو افیکشن، وہ جو کیئر اس کے ہاتھ میں ہے یا وہ کرے گی. یقیناً کوئی دوسرا نوکر نہیں کرے گا، کیونکہ نوکر کے لیے تو کام ہے، لیکن آپ کے لیے وہ کام نہیں ہے، آپ کے لیے وہ ایک ذمہ داری ہے. تو کام اور ذمہ داری میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی وائف کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں خلیفہ سرونٹ رکھنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. ٹیبل. اب ایک خلیفہ اتنا بڑا ہوتا ہے بھائی، اس کا ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور خلیفہ خود آ کر اپنا جو ہے وہ دسترخوان مطلب جو میز ہے کھانے کی، اس پہ آ کر سارا کھانا سرو کرے. تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ بڑھتی ہے. آپ کے گھر اگر کوئی آتا ہے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے تو کوئی نہیں آتا، آپ کے گھر کوئی آتا ہے مہمان، اس کی مہمان نوازی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ بیٹھے ہم لا رہے ہیں. تو یہ تکلف سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کوئی رسپیکٹ دے رہا ہے، احترام کر رہا ہے. تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ خلیفہ مومن الرشید served not only himself but also his guests. وہ نہ صرف اپنے لیے کھانا لے کر آتے تھے بلکہ اپنے مہمانوں کے لیے بھی. سلطان ناصر الدین earned his living by making caps. وقت کے سلطان تھے، خلیفہ تھے، لیکن وہ اپنا جو گزر بسر ہے وہ کیسے کرتے تھے؟ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا طرز، ان کی بھی وہی طرز تھی کہ قومی خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے. قومی خزانے کا مطلب ہے ہمارے ٹیکسز سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ ہم پہ خرچ ہونا چاہیے. یہ سارا پیسہ بیرونی دوروں پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں کے لوگ کرتے ہیں. مہنگی مہنگی لمبرگینیز لے رہے ہیں، مہنگی مہنگی بلٹ پروف گاڑیاں لی جاتی ہیں، پرائیویٹ جیٹس لیے جاتے ہیں، مہنگی مہنگی جائیدادیں بنائی جاتی ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے، جا رہے ہیں کیا بھائی؟ سیاسی دورے پہ، یعنی کہ ملک کے لیے سعودی عرب ملنے جا رہے ہیں، تو اپنے 5-6 گھر والوں کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ عمرہ بھی کر لیں، واپسی میں کچھ خریداری بھی ہو جائے، اور اس طرح کا سین ہے. تو اب دیکھیں کتنا ناجائز یہ لوگ کرتے ہیں. تو سلطان نصیر الدین وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اپنا گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ وہ ٹوپیاں بناتے تھے، جو کیپس ہوتی ہیں، ریلیجس کیپس مسلمان جو پہنتے ہیں لڑکے آپ اور ہم، وہ بنا کر بیچتے تھے، اور اس سے جو پیسے آتے تھے اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزر بسر کرتے تھے. وقت کے خلیفہ تھے، لیکن دیکھیں سادگی کا عالم. اور یہ ہمیں پاک پیغمبر، ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اگزامپل ملتی ہے. دیکھیں آپ سے وسلم چاہتے تو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، سب سے امیر اور سب سے کبیر بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک ایسی سادہ اور ایسی جامع زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ کوئی غریب کسی بھی حد تک قسم پرسی میں چلا جائے، یعنی فاقہ کشی میں چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہمارے لیے ایک ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ ایک دھارس بنتی ہے کہ نہیں، ہمارے پاک پیغمبر کی زندگی ہم گزار رہے ہیں،
جیسے انہوں نے گزاری, ہم ایک سنت کو کیا کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. And Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran, اور ایک امپرر گزرا, ایک فاتح گزرا, ٹھیک ہے, اس کا نام کیا تھا, اورنگزیب. وہ کیا کرتا تھا, قرآن کی ٹرانسکرائبنگ کرتا تھا, قرآن کی تحریر کرتا تھا, ٹرانسلیشن کرتا تھا, اور اس سے جو ان کو پیسے ملتے تھے وہ کیا کرتے تھے, اس سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. تو دیکھیں ہمارے پاس کتنی ایگزامپلز ہیں ان کی. سو